शहजादों की तबीयतें रुक जाती थी, फिर धंधे हुए, फिर लोगों ने अपनी जाती छोटे और बौने कदों को ऊंचा करने के लिए अजीम हस्तियों की बात की। किन की बात करने लगे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? हुजूर की बारगाहों में बैठने वालों की बात करते हो? जालिमों सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। मैं पता है किन की बात करते हो, इनकी बातों को देखो ना। आज कभी कुछ शख्स आके मिले ना, फलां बुजुर्ग के पास रहता है, तो लोग उसकी खुशामद करते हैं, यार जरा नंबर तो देना, यार थोड़ा राबता तो कराना, यार जरा कोई सिलसिला बन जाएगा। वो आज किसी बुजुर्ग के खुदाम की इतनी कदर है, लोग आंखों पर बिठाते हैं। तो जो सोबत रसूल में बैठते रहे, जो दरवाजा रसूल पर बैठते रहे, जो काशाना नूर पर बैठते रहे, जो हुजूर के खैमों की के लिए तलवारें लेकर बाहर मुहाफिज बन के खड़े रहे, इसलिए लोगों की उन बातों में ना आना, खबरदार। वो तुम्हें कई चीजें खोल के भी दिखाएं तो उन्हें कहना, हमें तो किसी ने कहा है कि महबूब की गली के जानवर का भी कदर करना है, ये तो सहाबी रसूल है, ये तो हुजूर के गुलाम है। खबरदार, ये धंधे तुम्हें मशकूक करने के लिए, तुम्हारे दिलों से वो रोशनी, वो रानाई, वो रूहानियत खींचने के लिए है। मैं कुर्बान उन रस्तों पर जिन रस्तों से सैयदा आयशा सिद्दीका गुजरा करती थी। हमारी माए कुर्बान उन रस्तों पर जहां से उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा गुजरती थी। मेरी बेटी, मेरी बेटियां निछावर उन राहों पर जिन राहों से एक दफा सैयदा फातिमा ने कदम मुबारक रखा है। और यारो, आप देखो तो सही बात किन की है, अब देखो तो सही उन्वान किन का है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कभी लफ्जों का दर्द पता चल जाए ना क्या है। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे हैं, इनके बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। डरना अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में। लोग डरते नहीं, शर्म, खौफे खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और इतनी बड़ी बात करते हैं जिन हस्तियों का नाम लेते वक्त गर्दन झुकानी चाहिए थी, उन पर खुल के बात। ये बेबाकी नहीं, ये बेहयाई है। तुमने किस चीज का नाम क्या रख लिया है, तो याद रखना, इनका इकराम करना। इनके बारे में तो रब कहता, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। तुम कभी इनके चेहरे देखो, तुम्हें सजदों का नूर नजर आए, पेशानियां छलकेंगी, इनके चेहरे बताएंगे कि ये कोई अजीम लोग हैं। इनके बारे में और आप अंदाज देखिए, कुरान मजीद का फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और वो जो उनके साथ है ना, वो जो उनके साथ है, उनकी क्या ही बात है। जो उनके पास है, उनकी क्या मुकद्दर है। सिद्दीक व फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में है। तो इसलिए एक तो इस जमात की कदर, और फिर इनसे सीखना है, इनसे लेना है। आप कभी एक सहाबी को पढ़ेंगे तो आपको अनोखी बातें नजर आएंगी। कोई खिदमत के उरूज पे हैं, कोई मोहब्बत के उरूज पे हैं, कोई अदब के उरूज पे हैं, कोई शुजात और दलेरी के उरूज पे हैं। ऐसी खुशबुएं और ऐसा रंग नजर आएगा, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग। इन लोगों की शख्सियतें पढ़ोगे तो जीने का लुत्फ आए। और फिर इनमें भी जो हुजूर के ज्यादा शरफ पाने वाले हैं, वो जो मैंने आयत पढ़ी, वस्साबिकून अस्साबिकून, अल्लाह फरमाते हैं सबकत लेने वाले सबकत ले ही गए। अस्साबिकून अल-अव्वलून, सबकत ले ही गए। क्या मिला इन्हें? उलाइकल मुकर्रबून, फरमाया ये कुर्ब वाले लोग हैं, यही हैं जिन्हें कुर्ब मिला है अल्लाह रसूल का। ये जो अस्साबिकून, वो कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर,
حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدہ خدیجہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت جناب سیدنا مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، اور بڑا نام اور عظیم نام، اور جن کی عظمت دیکھتے دیکھتے سروں سے پگڑیاں گر جائیں، وہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے جو حضور کا خاص پیار ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاس ہونا تو ویسے ہی طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے، ویسے ہی دل لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس پا کے بندہ بے فکر سا نہیں ہو جاتا، بس تو آ گیا اب خیر ہے، تو بیٹھ میں سونے جا رہا ہوں، تو آ گیا ہے نا، تیرے آنے سے کچھ طبیعت ڈھارس ہو گئی ہے، تسلی ہو گئی۔ کچھ لوگ نا جو دل کے بڑے قریب نہیں ہوتے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، سیدنا امیر حمزہ رسول کریم کے قلب اطہر کے بڑے قریب، بڑے حضور کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ظاہری طور پر صرف 2 سال سرکار سے پہلے ولادت ہوئی ہے ان کی، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا ہے، اور محبت بڑی کی ہے رسول پاک کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ حضور کی ویسے ہی ہر ادا اس قابل تھی کہ پیار کیا جائے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر وقت نبی ہے حضور اللہ، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ان سے خاص رشتہ ہے، اور پھر چونکہ وہ چچا تھے حضور کے، بتیجے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ انج ذرا کار گلاں کر کر لئی دیاں نے نا اپنے بچیاں دے سامنے، آکھی دے نہ دے ابے نے بڑا ستائی رکھیا ہے، کم تھوڑا کیتا سو حصہ زیادہ لے گیا ہے، وہ گلاں باتاں کر لی دیاں نے نا، بچے پھر پکے ہو جاتے ہیں کہ شاید پورے غلط ہی ہیں یہ کزن ہمارے سارے۔ لیکن یہ کہ بھائی کی اولاد پیاری لگتی ہے، ہاں ہاں، ان کو جوان آتا جاتا دیکھ کے بندے کا دل راضی ہوتا ہے۔ وہ ابا جی کبھی چھوٹا بھائی پریشان ہو جائے نا تو ابا جی اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں ساڑھے کو نہیں روز پیسے دین ہوں دے، ان ساڑھے بھی بچے نے آندہ مینو پھر 5 لاکھ دو، ایمی 2 کو دیاں گا ساڑھے کو، اچھا دل کر رہے ہیں انہیں 5 منگیا تو 10 دئیے۔ لیکن وہ اب اپنے بچوں کے سامنے خود ہی کوتاہیاں بیان کی ہیں، کمیاں بیان کی ہیں، بچے پکے ہو گئے، لیکن لگتے ہیں بھائی پیارے لگتے ہیں، بھتیجے بھی پیارے لگتے ہیں، قریبی رشتے کبھی بھی ان کی غلطیوں سمیت بھی طبیعتوں پہ پیارے۔ حضرت امیر حمزہ ایک تو خوبصورت بڑے تھے، پیشانی بڑی خوبصورت تھی، قد نہ بہت اونچا تھا نہ بہت لمبا تھا، جسم بھی دبلا پتلا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بہادر بڑے تھے، شکار کھیلنے کا شوق رکھتے تھے، تیر اندازی کا شوق۔ آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے ایک بات کر لوں؟ چلے نہیں کرتے، آپ سب نے ہاں نہیں کی، قاری صاحب سے پیار ہے تو کوئی کر لیں ایک بات، چلے آپ کی اجازت سے کرنے لگا ہوں۔ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ مالدار ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ لی بچے نے چیخے مار رہا ہے، کیوں جی؟ کہتے برگر فیملی ہے۔ خدا کے بندو، جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے اور کاکروچ سے ڈرتی ہے یہ مضبوط ہوگی، یہ میدان میں نکلے۔ میری طرف دیکھیں جی، جو قومیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی پھرتی ہیں، وہ جی کاکروچ، او خدا کے بندو ان کو طاقتور ہونا سکھاؤ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے اعصابی طور پر کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو پاتے۔ سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں بیٹھے ہو، سنو، حضرت امیر حمزہ تیر انداز تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ گھوڑ سواری کرتے تھے۔ ایک کو ذرا کم رکھیں جی اس کی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے جاتے تھے۔ آپ کی طبیعت توانا ہونا چاہیے، آپ کے اندر اعصابی مضبوطی ہونی چاہیے، لیکن کمزوری سکھائی ہے ہم نے۔
اتنی سہولتیں دے دی ہیں بچوں کو، اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ وہ کمزور سے کمزور تر، وہ 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہی نہیں رہ سکتے، اس لیے لوگ بھی ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی کسی بھی مقام پر لوگ بلیک میل کر لیتے ہیں، انہیں طاقتور بنائے۔ حضرت امیر حمزہ شکار کھیل کے آ رہے تھے، لونڈی نے بتایا کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو جہل نے تکلیف دی ہے، مارا ہے۔ تو حضور کے چچا ہے نا، فوری طور پہ ڈنڈا اٹھایا، سیدھا جا کے نا، مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، جا کر کے نا ڈنڈا مارا ابو جہل کے سر میں، اور اتنے کچھ جوش سے مارا کہ وہاں سارے بیٹھے تھے۔ جرت کرنا بندے کا کام ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے۔ اکیلے گئے ان کے بیچ اور اس زور سے ڈنڈا مارا کہ جرت نہ ہوئی کسی کو بات کرنے، ڈنڈا مارا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو وہ اکیلے ہیں؟ آج کے بعد میں نے بھی وہی دین قبول کر لیا ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ تعالی علیہ، بس اعلان کر دیا، بس کہہ دیا، بس ہو گئے، گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، اعلان کر آئے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا رات کو تو میں سوچنے لگا یار تو سردار ہے قبیلے کا، اور آج تو بڑی بات ہی کر آیا ہے، اور بڑا ہی تو نے آج دعویٰ کر دیا ہے، اور تو نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں رات ساری پیچ و تاب میں گزری، صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا، کہہ لینے دے مجھے، کچھ لوگوں کے لیے رب نے بندوبست فرمایا ہوتا ہے، ان کے دل موڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ پہلے سے تیار ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے جیسے ہی اسلام کے بارے میں سوالات کیے کہ مجھے کچھ بتائیے، فرماتے ہیں کریم بتاتے جاتے تھے اور میرا دل دین کی طرف مائل ہوتا جاتا، بس حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر عطا کیا اسلام کو۔ جس دن حضرت عمر آئے نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر تو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے، تو حضرت عمر جب آ رہے تھے نا تو حضور دار ارقم میں تھے، تو حضرت امیر حمزہ کو کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں، گلے میں تلوار ہے۔ تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی، زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں، مزاج کے پختہ ہیں، اعصاب کے طاقتور۔ کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا، آنے دینا۔ کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، آنے دینا ذرا۔ حضرت سیدنا عمر آئے، لیکن وہ تو رنگ ہی اور تھا، انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا، اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی۔ پھر اس دن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت کریں اور ہم کسی سے چھپ کے کریں؟ تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا، اے اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کو کلمہ پڑھا کے، چھپ کے کریں؟ تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنے گی، 2 لائنیں بنے گی، ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے۔ اور پھر انداز انوکھا تھا، فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے۔ آئے میدان میں نکلے، لیکن جناب عمر کا قد کاٹ اور روب، اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا، بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے، لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت۔ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے،
یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں. آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں. یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں. اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے.